बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज हम अल्लाह तबारक व तआला के जिस बरगुज़ीदा बंदे का ज़िक्र करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्हें पाको हिंद में, बर सगीर पाको हिंद में बहुत मशहूर और मकबूलियत मिली। 1856 में आपकी विलादत हुई और आपका नाम मोहम्मद रखा गया, लेकिन आपके दादा ने अहमद रज़ा कहकर पुकारा, तो जब से ही आपको अहमद रज़ा के नाम से हम जानते हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे इनामात से, करम से नवाजा था। कि जैसे आज हम किसी को गॉड गिफ्टेड कहते हैं, तो आप किसी गॉड गिफ्टेड से कम ना थे कि आपकी ज़हानत को देखकर ये मालूम होता है। चुनाचे आपकी ज़हानत को देखकर बहुत से लोगों ने आपके बारे में बात भी कही कि आप इंसान हैं या जिन। के बचपन में आप दर्स पढ़ रहे थे, आप सिपारा वगैरह पढ़ रहे थे, दर्स व तदरीस के मामलत कर रहे थे कि उस्ताद ने आपको सबक दिया, तो आपने एक मरतबा उस सफ़े को पढ़ा और पढ़कर आपने किताब को बंद कर दिया। उस्ताद ने कहा तुमने किताब को क्यों बंद कर दिया? तो अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सबक मुझे याद हो गया। जो ही उस्ताद ने सबक सुना तो लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ आपने सबक को सुना दिया। सुबहान अल्लाह। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़हानत थी। जब आपने इब्तिदाई तालीमात अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम नकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सीखी। आप भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। 13 साल की उम्र में आपको फ़रागत हासिल हुई और आप फ़ारिग़ तहसील हुए। और जब एक रिवायत चलती आ रही है कि ख़िरका पोशी के मामलात किए जाते हैं, जब फ़ाज़िल कोई नौजवान जब जो है दर्स व तदरीस से फ़ारिग़ होता है, दौर हदीस से जब दौर हदीस मुकम्मल कर लेता है, तो आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 13 साल की उम्र पर ख़िरका पोशी की गई और आपने 13 साल 4 माह 10 दिन में पहला फ़तवा दिया। आपने जब फ़तवा दिया तो आपका फ़तवा उस शहर के बड़े बड़े उलमा तक जब पहुँचा, तो आप उन उलमा को इस बात का इल्म न था कि ये किसी एक बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल इस चीज़ का पता न था। जब उन्होंने उस फतवे को देखा तो उनको ये मालूम हुआ और अपने तजुर्बे के तहत वो ये कह रहे थे ये किसी बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती और बहुत बड़े तजर्बेकार मुफ्ती ने इस फतवे को लिखा है, जबकि वो ये ना जानते थे कि ये अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं कि जिन्होंने 13 साल 4 माह 10 दिन की उम्र में फतवे को लिख डाला। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वो उम्र होती है जिसमें हम लड़कपन की उम्र होती है, हम खेलते हैं, कूदते हैं, हमें किसी चीज़ का होश नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाऊँ आला हज़रत की ज़ात पर कि किस तरीके से आपने जो है इतनी कम सिन उम्र में फ़तवा ही लिख डाला। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़तवा लिखने में हमें 22 साल, 30 साल, 25 साल लग जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी क्लियरेंस नहीं होती, हमें वो फ़तवे चेक कराने पड़ते हैं। लेकिन आपका फ़तवा बड़े बड़े उलमा के पास, उस वक्त के बड़े बड़े उलमा के पास गया और आप सब देख कर हैरान हो गए। मेरे भाइयों, हाफ़ज़ा इस कदर आपका मजबूत था कि आपको लोग हाफ़िज़ साहब कह के पुकारते थे। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शर्मिंदगी महसूस होती कि मैं तो हाफ़िज़ नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे हाफ़िज़ कहते हैं। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रमज़ान मुबारक जब आया तो आपने मगरिब के बाद 1 मरतबा या 2 मरतबा पहले से पारा पढ़ा और आपको वो हिफ्ज़ हो गया और आपने रात में तरावी में वो कुरान पाक का पहला पारा सुना दिया। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज हम लोग भी तरावी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मेरे भाइयों, कितनी टेंशन्स होती हैं। 2-2 माह पहले, 3-3 माह पहले हम दौर निकालना शुरू कर देते हैं और जो साला साल पढ़ते हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो साला साल नहीं पढ़ते उनको 2-2, 3-3 माह लगते हैं, तब जाकर वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हाँ हम सुना सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ आला हज़रत की ज़ात पर कि पहले दिन पहली मरतबा आपने जो है याद करने की नीयत से आपने सिर्फ दोहरा लिया। देख ले, पहले भी तो आपने पढ़ा था। 4 साल की उम्र में आला हज़रत ने कुरान करीम जो है देख कर पढ़ लिया था आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा बच्चा जब जाता है सिपारा पढ़ने, उसको 5-6 साल तो कायदे में लग जाते हैं, लेकिन 4 साल की उम्र में आपने नाज़रा ही ख़त्म कर लिया था। और आपका ये मकाम था कि 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में अरबी पर अबूर हासिल था। सुबहान अल्लाह।
یہ ان کی کوئی پیچھے والی زبان نہیں، مادری زبان نہیں کہ عربی وہ بولتے تھے بچپن سے، یہ ان کی کوئی مادری زبان نہ تھی، انہوں نے کسی دوسری زبان کو 8 سال میں سیکھا اور اس طرح سیکھا کہ عبور ہی حاصل کر لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک زبان تو وہ ہوتی ہے جو انسان بولتا ہے، بولنے کے لیے سیکھتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو لینگویج ہوتی ہے جس میں آپ کو چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، گرامنگ ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو پڑھی اور ہدایت النحو کی شرح ہی لکھ ڈالی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہدایت النحو وہ ہے جو ثانیہ میں آج بھی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح لکھ ڈالی آپ نے 8 سال کی عمر میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ پہلے دن آپ نے پہلا سپارہ پڑھا اور وہ پارہ سنا دیا، دوسرے دن پڑھا دوسرا پارہ سنا دیا، تیسرے دن پڑھا تیسرا پارہ سنا دیا، یہاں تک کہ پورا مہینہ آپ کا گزر گیا اور پورے مہینے آپ نے پورے قرآن کریم کو حفظ کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ شان ہے احمد رضا کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، خاص عنایت پر ہے ان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ذہن ان کو عطا فرمایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پٹھان تھے، اور آپ کی اگر پیچھے سے دیکھی جائے تو آپ کا تعلق افغانستان سے بھی تھا۔ سیدوں کا آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اس قدر ادب فرماتے تھے اور اس قدر حضور سے محبت تھی، اللہ اکبر، کہ بغیر دیکھے بھی پہچان لیا کرتے تھے اور دیکھ کر بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ کس طریقے سے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی سید آتا تو بغیر تعارف کے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ سید ہے، اور ان کی دستپوسی فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ کو پالکی میں لے کر جایا جا رہا تھا، تو آپ کے خادمین آپ کو لے کے جا رہے تھے، ان خادمین میں ایک سید بھی تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خوشبو سی آئی، اور آپ فوراً پالکی سے باہر نکلے اور فرمایا کہ تم میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ تو کوئی نہ بولا مجھے سید مجھے خوشبو آ رہی ہے ایک، اور وہ سید کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو ایک خادموں سے ایک خادم نکلا اور کہا میں ہوں حضور۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی دستبوسی فرمائی، ان کے ہاتھ چومے اور ان کی بڑی عزت تکریم تعظیم کی، اور فرمایا کہ اب تم اس پالکی میں بیٹھو اور میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ وہ سید جو صاحبزادے تھے انہوں نے فرمایا نہیں حضور اس طرح نہ کریں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ضد فرمائی اور ان کو پالکی میں بٹھایا اور ان کو اپنے کندھے بٹھا کے لے کے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے سیکھی، اور آپ کے چند اساتذہ بھی تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سمیت اساتذہ سے 21 علوم حاصل کیے۔ ان علوم میں علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، اصول فقہ، اور اس کے علاوہ علم العقائد و کلام، اور اس کے علاوہ علم نحو، علم الصرف، اور علم المعانی، علم البیان، علم بدیع، علم منطق، اور اس کے علاوہ کئی علوم آپ نے اپنے اساتذہ اور اپنے والد گرامی سے سیکھے۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کے اساتذہ اس میں نہیں ہیں۔ اس پر مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے، تو ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا، غالباً ریاضی کا مسئلہ تھا وہ، تو انہوں نے ایک اخبار میں شائع کیا کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی اگر صاحب اس کا جواب دے سکیں۔ تو اعلیٰ حضرت تک جب وہ مسئلہ پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب مرتب فرمایا اور اس کے ساتھ ایک سوال بھی چھوڑ دیا۔ جب وہ وائس چانسلر جو تھے ان تک یہ جواب پہنچا تو بڑے حیران پریشان رہ گئے کہ ایک عالم، اس کو یہ کس طرح علم حاصل ہوا؟ یہ تو دنیاوی تعلیم تھی، یہ تو بڑے بڑے شہروں میں جا کر اور بڑے بڑے غیر ملکی میں جا کر وہاں جا کر ہم نے یہ علم حاصل کیا، ہم اس کا جواب نہ نکال سکے، اور ایک عام سا بندہ جو کہ علم درس نظامی کیا ہوا ہے، اور آج کل جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ درس نظامی کرنے والے اور جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، تو اس وقت بھی ایسا معاملہ تھا، لیکن وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت ایسی شخصیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فنون عطا کی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ جب جواب مرتب فرمایا، جب جواب کے ساتھ سوال مرتب فرمایا، تو اس سوال کے جواب میں اس وائس چانسلر نے پھر جواب لکھا، تو اعلیٰ حضرت تک جب وہ جواب پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں غلطیاں نکالی اور اس کو صحیح فرمایا، اس کی تردید فرمائی۔ جب وہ جواب پہنچا تو وہ اور زیادہ ہکا بکا رہ گیا اور وہ چونک گیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ پھر اس نے خط ارسال فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے جب وہ آیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو بڑا ہی دیکھ کر پریشان ہوا، اور پریشان تو تھا ہی وہ، جب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تصانیف جب اس کو دکھائیں تو بڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ اور فرمایا کہ میں تو ریاضی کی 4 چیزیں
جو ہے میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھی، اور میں دنیاوی علم کی طرف کسی ایک چیز کی طرف لگا ہوا تھا کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ اس علم کو چھوڑ دو، بلکہ دینی علم کو حاصل کرو، قرآن تفسیر ان سب چیزوں کو حاصل کرو، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدقے میں تمہیں وہ چیزیں عطا کر دیں گے۔ تو بولا میں نے کوئی یونیورسٹی کسی جگہ سے میں نے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو بات جہاں سے نکلی تھی وہ بات یہ تھی کہ وہ علوم جو آپ کو عطا کیے گئے وہ کون سے علوم ہیں، ان کی علوم کی جو فہرست ہے وہ یہ ہے کہ قرات، تجوید، تصوف، سلوک، یعنی ان میں کہ آپ کے کوئی استاد نہیں ہے، یہ بغیر استاد کے آپ نے جو ہے سیکھ لیا، اور یہ اللہ کی عطا ہے آپ پر، گاڈ گفٹڈ ہیں آپ۔ علم اختلاف، اسماء الرجال اور تواریخ اور لغت اور اس طرح بہت سی چیزیں، علم ذرائع اور فرائض، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، اور اس طرح سائنس، میتھ اور میتھمیٹکس، اور کتنی جو ہے آپ نے علوم جو ہے بغیر کسی استاد کے آپ نے الحمدللہ سیکھ لیے۔ اس طریقے سے ایک جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک اور ٹیچر تھے، وائس چانسلر سے غالباً، تو ریاضی کا ایک مسئلہ ان کو درپیش آیا، صاحب حیثیت بھی تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو غیر ملک جاؤں، لندن وغیرہ جاؤں اور وہاں جا کے اس مسئلے کا حل نکالوں، اور انہوں نے وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی ہوئی تھی۔ سفر وغیرہ کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ملے جو کہ اعلیٰ حضرت کے محب تھے، اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میاں تم اتنی دور سفر کر کے جا رہے ہو، یہاں قریبی بریلی شریف میں چندی گڑھ سے گاڑی جاتی ہے، وہ گاڑی پکڑو، جاؤ اور جا کر جو ہے وہ بھی احمد نام خان ہیں ہمارے، جو ہے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے جا کے یہ مسئلہ حل کرا لو، وہ بھی ریاضی کے بڑے ماننے اور جاننے والے بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم نے بڑی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھا ہے، باہر ملک میں جا کے یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، وہاں جب ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہاں کے عام سے ایک بندے کو جو کہ درسگاہ میں کیا ہوا عالم ہے اس کو یہ مسئلہ کس طرح معلوم ہوگا، جاؤ اپنا کام کرو۔ دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے جائیں اور اعلیٰ حضرت سے یعنی احمد رضا سے آپ یہ مسئلہ پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اس نے جو جھڑک دیا، تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ غصے میں آ گئے، وہ جو وائس چانسلر سے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو، کیا تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، کہاں یہ علم اور کہاں وہ علم، کہاں یہ باتیں کہاں وہ باتیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو شخص نے کہا کہ حضور آپ اتنا خرچہ کر کے اتنی دور سفر کر کے آپ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ چلے ہی جائیے، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ چندی گڑھ سے گاڑی جاتی، چلے جائیے۔ وہ جو ہے وائس چانسلر چلے گئے۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے بیٹھے تو فرمایا کہ میں اپنا ایک مسئلہ حل کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، پیش ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمائیے۔ بولا وہ مسئلہ میتھمیٹکس کا ہے، ریاضی کا ہے، اور مسئلہ طویل ہے، میں مطلب چھوٹی بات میں سمجھا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ شروع تو کیجئے، کچھ تو کہیے۔ جب وائس چانسلر نے وہ سوال بتایا، سوال سمجھایا، اعلیٰ حضرت نے اتنے بہترین طریقے سے ان کو سوال سمجھایا، جواب دیا کہ وہ دنگ کے دنگ رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کس طرح ہے کہ ہم نے اتنی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر جو علم حاصل نہ کر سکے، وہ یہاں ایک شہر میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جس کا نام احمد ہے وہ آسانی سے سیکھ گیا۔ تو انہوں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے وہی واقعہ اپنے والد گرامی کو سنایا کہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ تم ان علوم کو طرف چھوڑ کر ان علوم کی طرف لگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں تمہیں عطا کر دے گا، اس علم کے صدقے میں تمہیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، 1000 سے زیادہ تصانیف جو ہے اعلیٰ حضرت کی جو ہے اعلیٰ حضرت نے مرتب فرمائی، اور اگر اعلیٰ حضرت کی بہت ساری تصانیف ہیں جو کہ شائع ہو چکی ہیں، جس میں معناز اگر آپ کتابوں کے بارے میں بات کریں تو یہ میرے سامنے فتح رضیہ موجود ہے۔ بہترین ایک کتاب ہے جو کہ عرب و عجم صرف جو ہے پاک و ہند میں نہیں، عرب و عجم میں اس کی مقبولیت ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں، لوگ اس نام کو جانتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ان کا کتابوں کا موازنہ کیا جائے، زندگی موازنہ کیا تو ان کی زندگی کو اگر بانٹا جائے تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب دی ہے، ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو سوچو یہ کس طرح مطلب کس طرح یہ ایک بندہ یہ کام کر سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن جس کے پیچھے پاور حضور کی ہو، جس کے پیچھے پاور اللہ کی ہو تو وہ پھر سب کام کر سکتا ہے۔ میرے آپ کی معناز کتابوں میں کتاب کا نام فتح رضویہ بھی آتا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو پتہ چلوں کہ پاک و ہند میں مشہور 2 کتابیں ہیں جن کو بڑے اجماعی طور پر جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ پاک و ہند کی مشہور کتاب جو ہے اور جس کو مقبولیت ملی اور جامع معنی ہے وہ فتح رضیہ، فتح عالمگیری ہے۔ اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، فتح عالمگیری وہ کتاب ہے کہ بادشاہ نے 500 علماء کو جمع کر کے ان کو جو ہے ساری سہولیات فراہم کری اور 500 علماء نے جمع ہو کر اس کتاب کو مرتب فرمایا۔ یہ فتح عالمگیری کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو کوئی سہولت موصول نہیں تھی، موجود نہیں تھی۔ وہ
وہ اپنے ہی اس گھر میں رہتے تھے، بڑے عاجز و انکساری کے ساتھ دکھتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ 24 گھنٹے تک آپ نے ایک بوند پانی نہ پیا۔ یعنی ایک انسان اگر کسی کام میں اتنا جو ہے متوجہ ہو جائے، اتنا اس اپنے اوپر سوار کر لے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس علم کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا تھا کہ اتنا جنون تھا کہ 24 گھنٹے ہو گئے اور آپ نے پانی کا ایک بوند تک نہ پیا۔ تو فتاوی رضویہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اتنی بڑی آپ نے فتاوی، اتنے زیادہ فتاوی، اتنی زیادہ کتابیں آپ نے لکھی اور آپ کو کوئی سہولت میسر نہیں تھی، کوئی جیسے عالمگیری کی بات میں نے بتائی 500 جو ہے علماء کو جمع کیا گیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 500 علماء کو، اور ساری سہولت فراہم کی گئی۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت جب حج پہ گئے دوسری مرتبہ تو کیا جو ہے گنبد خضرا کو جب دیکھتے ہیں تو کیا بات کہتے ہیں کہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں مقطع، کیا فرماتے ہیں، کیا خوب اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنے آپ کو عاجز سے بھی نیچے گرا دیا۔ کیا فرماتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتے ہزار پھرتے گئے، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں۔ اور اتنی محبت کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری زندگی عشق سکھایا، اور اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ اور آپ سن سکتے ہیں کہ دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں جن پر جو ہے اعلیٰ حضرت نے جن کے اکابرین پر کفر کے فتوے لگائے، ان کی کفر کی بنیاد پر، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے کے مطلب اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کا لوہا انہیں میں منوا لیا۔ دور حاضر میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرماتے کہ اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول تھے۔ احمد رضانی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے، عاشق نبی تھے، انہوں نے عشق کا جام جو ہے سب کو پلایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اتنی محبت کرتے ہیں، میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو دل کے ایک حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور کیا خوب شعر فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ان کی شاعری میں اگر انسان متوجہ ہو تو کتنا عشق نظر آتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کی یاد رہ جاتی ہیں، جیسے آج کل مروجہ جو آپ کو ہر مسجد میں، پاک و ہند میں، میرا تو سفر نہیں ہوا باہر البتہ، لیکن میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ پاک و ہند میں نہیں بلکہ باہر ممالک میں بھی آپ جاتے ہیں تو جمعے کی نماز کے بعد ایک صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس طریقے سے ایک شعر جس کی مقبولیت تو ویسے ہی بہت تھی، لیکن اس صدی کے جو مجدد ہیں، میری مراد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے اس شعر کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی، اور لوگوں نے اس شعر کو، یہ پہلے شعر تھا کہ علماء کو یاد ہوتا تھا، نعت خوانوں کو یاد ہوتا تھا، لیکن آج یہ شعر بچے بڑے تو کہا بچے کو بھی یہ شعر یاد ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے نا تو آج جو ہے یہ ہمارا عقیدہ جو ہے ختم ہو جاتا، عقیدے سے دور رہتے ہم، اور نعوذ باللہ حضور کے اوپر کتنے بہتان باندھے گئے، حضور کے خلاف کیسی باتیں کی گئیں، کیسی گستاخی کی گئیں۔ اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے تو میرے بھائیوں پھر بڑا برا حال ہوتا، اور اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے بھی لوگ ہوتے سارے کے سارے جو ہے کفر و شرک میں مبتلا ہوتے۔ ایسی باتیں جو ہیں جو اعلیٰ حضرت نے توجہ دلائیں، اور یقیناً عرب و عجم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح ہیں، اور اس طریقے سے عرب و عجم نے فرمایا کہ اگر
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ہوتے اور ان کی علمی کاوشیں اور علمی محنت اور علمی صلاحیت کو دیکھتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ میرے مسلمان بھائیو، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی شہرت آپ نے کمائی۔ آج کل جو شہرت کمائی جاتی ہے، پیر سے شہرت کما لیتا ہے، اپنی پیری گاڑی دکھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور علماء ہوتے ہیں اور جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کی بنیاد پر اور دوسری بنیاد پر، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا علم کا لوہا جو ہے وہ منوایا۔ اور میں نے بات گزر چکی ہے کہ صرف اپنوں میں نہیں، غیروں میں بھی ان کا جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی بات کی جاتی ہے، ان کا ادب کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی بھی مسئلے میں کوئی بھی عالم پھنس جاتا ہے تو فوراً اعلیٰ حضرت سے رجوع کرتا ہے، ان کی کتب کو دیکھتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونا بڑا ہی اپنے لیے جو ہے باعث فخر سمجھتا ہے کہ کوئی 2 واسطوں سے شاگرد ہے، کوئی کہتا ہے میں 3 واسطوں سے شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں 4 واسطوں سے شاگرد ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی برکتیں ہیں، فضائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی فرمائی اور آپ کی 5 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جو ہے پیدا ہوئے، اور جو ہے ایک صاحبزادے کا نام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جو ہے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے پیدا ہوئے۔ اور آپ کے شاگرد اور اولاد کو دیکھا جائے، صاحبزادگان کو دیکھا جائے اور صاحبزادے کے صاحبزادوں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں ان کے ایک جو ہے شاگرد کا نام لکھنا چاہوں گا جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہار شریعت وہ کتاب ہے کہ کوئی اگر عام مسلمان، عام بندہ کوئی چھوٹا عالم بننا چاہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا چاہے کہ تمام چیزوں کو احاطے میں لے لے، تو بہار شریعت کا مطالعہ کر لے، بہار شریعت کو وہ حفظ کر لے۔ چنانچہ اب جب نام آئے تو تذکرہ، جب ان کا تذکرہ بھی کر لیتے کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت، اب اس میں اعلیٰ حضرت کی ذہانت ایک دیکھیں، میں اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھ بات یہ ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے، بچپن میں اس کا ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ذہن اور تیز ہوتا ہے، چیزیں جو ہیں اس کے زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ذہن پھر جس طرح بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ذہن میں کمزوری آتی جاتی ہے اور اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی ماں قبل جو باتیں ذہن میں فوراً آ جاتی تھی وہ ایک جو پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی پاور کیا تھی کہ اعلیٰ حضرت کی پاور مزید بڑھتی جا رہی تھی، الحمدللہ۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ گئے، وہ ان کے استاد تھے، تو فرمایا کہ مجھے جو ہے اردو ترجمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے تھوڑا سا کرنا ہے، تو تفسیر وغیرہ تو اعلیٰ سے فرمایا مجھے پاس تو وقت نہیں ہوتا اتنا، لیکن یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آ جاؤ اور جو ہے ادویات جو ہے دوات وغیرہ اور کاغذ وغیرہ لے آنا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بغیر دیکھے، مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے ترجمہ لکھواتے، اور جب جا کر میں اس کو میچ کرتا تو مینوان ترجمہ وہی ہوتا۔ اللہ اکبر! یعنی یہاں اور فرماتے کہ اس طریقے سے ترجمہ فرماتے کہ جس طرح کوئی حافظ اپنی جو ہے منزل سنا رہا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی تفسیر کو اور جو ہے حدیث یہ تو قرآن کریم کی بات ہو رہی، کتنی چیزوں کو آپ نے حفظ فرمایا ہوا تھا، جبکہ جو ہے میں نے اپنے استاد محترم سے بھی ایک بات یہ سنی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت جب آخری عمر میں تھے تو کوئی بھی قضیہ پیش آتا، کوئی بھی بات پیش آتی، کوئی فتویٰ پیش آتا تو قضیہ نکالنا ہوتا، کوئی ان کے جو انہوں نے جو لوگ رکھے ہوئے تھے فتویٰ دینے کے لیے، اپنے شاگردوں کو رکھا ہوا تھا، تو وہ جب کسی جگہ پھنس جاتے تو وہ اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحہ پہ جاؤ اور جا کر وہ مسئلہ ڈھونڈو، تمہیں اس کا قضیہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ! کیسی ذہانت تھی ان کی کہ قرآن تو کیا، حدیث تو کیا، جو فقہی کتابیں ان کو بھی انہوں نے حفظ کر ڈالا تھا، اور یہ کمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے ان کو ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ میرے دوستو بزرگوں، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جو ہے اگر دیکھی جائے تو بہت ہی مشکل ہے کہ انسان کو ملے، اور ان کی کمالات اور ان کے جو ہے کرامت اگر بیان کی جائے تو میں جب کراچی میں جامعہ نعیم میں کراچی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے استاد محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بات ہمیں سمجھائی، بتائی کہ جو انسان کثرت ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں ایسی تاثیر فرما دیتا ہے کہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ سنایا، واقعہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن جو ہے سنایا۔ فرماتے ہیں میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ایک پان والا اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بڑی جو ہے وہ کڑکی چل رہی ہے اور کام نہیں ہے اور پان کوئی خریدنے نہیں آتا، کوئی تعویذ جو ہے آپ دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں کہ جو ہے میرا کام چلنا شروع ہو جائے، گھر باہر چلنا شروع ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو جو ہے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور اس نے سمجھا کہ یہ تعویذ اور تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ اس کو اپنے گلک میں رکھ لو، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ وہ شخص پان والا چلا گیا،
جو دن گزرتے گئے لوگوں نے پان کھانا شروع کیا. پہلے جو ہے جو محلے والے تھے انہوں نے کھانا شروع کیا, پھر محلے سے دوسرے محلے سے لوگ آنا شروع ہوئے, پھر شہر کے لوگ آنا شروع ہوئے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اتنا مشہور ہو گیا اس کا پان کہ دوسرے شہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے. اب جب وہ ایک عروج تک پہنچ گیا اور کافی جو ہے اچھی پارٹی بن گیا, تو اس نے دل میں ایک گمان آیا, سوچ آئی کہ یار وہ تعویذ جو رکھا تھا اعلیٰ حضرت نے, احمد خان نے جو تعویذ رکھا تھا, وہ تعویذ تو چیک کرو اس میں لکھا کیا تھا, ایسی کیا بات لکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا کام میرا چل گیا, اتنا اثر. تو جب اس نے اس تعویذ کو کھولا تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا, اس میں کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی, اس میں کوئی جو ہے وہ ہند سے کوئی تعویذ نہیں بنا تھا. اس میں فقط صرف یہ بات لکھی تھی, صاحبو یہاں سے پان خریدو. کیا صاحبو یہاں سے پان خریدو. تو بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو کثرت سے کرتے ہیں, میرے استاد محترم نے پھر ہمیں سمجھائی کہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے, چونکہ اعلیٰ حضرت علمی بندے بھی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصوف میں اور اس میں بھی ڈوبے ہوئے تھے, ذکر کرتے رہتے تھے. تو ذکر کثرت ذکر کی وجہ سے آپ کا یہ مقام تھا کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا, جو آپ لکھ دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا. تو یہی ہوا کہ صاحبو یہاں سے پان خریدو, یہ بات انہوں نے لکھی اور اتنا مشہور جو ہے معاملہ ہو گیا. ویسے تو اعلیٰ حضرت جو ہے بہت سارے علم و فنون میں ماہر تھے. ان کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ویسے اعلیٰ حضرت کی جو بائیوگرافی ہے اتنی ہے کہ اگر اس کو پوری زندگی بیان کی جائے وہ ختم نہیں ہو سکتی, اتنا مطلب ان کا ذخیرہ ہے, علمی ذخیرہ. اور دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جتنی تصانیف جو ہے لکھی مرتب فرمائی, ان کو آج تک پورا جو ہے جمع نہیں کر سکے, پوری جو ہے کتابی شکل میں لا نہیں سکے. ابھی بھی ان پر کام چل رہا ہے اور ایک مزید کام چلتا جائے گا الحمدللہ. علم توحید کا آپ ایسے ماہر تھے, آپ یقین جانیے کہ فرمایا جاتا آپ کے بارے میں کہ ان وقتوں میں, آج کا دور ہے سیٹلائٹس ہیں بہت سی چیزیں, ان وقتوں میں کہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں, یہ مطلب جو ہے کہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں. تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ سورج کس وقت, یعنی آپ پورا حساب کتاب بناتے تھے اور پتہ لگا لیتے کہ سورج کس وقت نکلے گا اور کس وقت جو ہے ڈوبے گا. اور اس قدر ماہر تھے کہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر اپنی گھڑی میچ کر لیا کرتے تھے. یعنی اگر میں کہوں کسی کو یار آسمان کی طرف دیکھو اور میرا ٹائم جو ہے اس کو واچ کو ٹھیک کر دو, میرے جو ہے ٹائم جو موبائل ہے اس کو ٹھیک کر دو, تو وہ کہے گا یار پاگل ہو گئے, کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت, اور یہ واقعی میں اس میں اگر آپ تھوڑی ڈیپ میں جائیں گے, ڈیٹیل میں جائیں گے, تو یہ ممکن ہے کہ آپ ستارے کی چال کو دیکھ کر, یہ پورا علم ہے باقاعدہ, تو اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت ستاروں کی چال کو دیکھ کر اپنی گھڑی میچ کر لیتے, جب دیکھتے کہ ٹائم تو من ہونا ٹائم وہی ہوتا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی, کمالات یہ تھے, علم یہ تھا. میرے دوستوں بزرگوں, چونکہ جو ہے انشاءاللہ مفتی میرے استاد معظم مفتی حماد نوری رضوی صاحب کا بھی جو ہے انشاءاللہ یہ اویس پروڈکشن ہے آفیشیل, یہاں سے پروگرام چلے گا, تو اس میں بھی آپ جو ہے سنیں گے کہ استاد محترم نے بہت سی باتیں ایسی بیان کی کہ اعلیٰ حضرت کو تو ہم مان رہے ہیں, ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اور اعلیٰ حضرت کے قصیدے پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ان کی تعلیمات کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو ان ویڈیوز کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا, بہت ہی علمی بیان جو ہے استاد محترم نے فرمایا. اور آپ کا وصال جمعے کے دن ہوا, اور جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کو چند وقت ہی قبل جو ہے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ دنیا سے جانے والا ہوں, اور آپ نے جو ہے کچھ وصیتیں جو تھی ساری فرمائی, اور آپ جمعے کے دن جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. اللہ تبارک و تعالی دعا ہے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اعلیٰ حضرت کے مشن کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس چیز کی سوچ فکر تھی اعلیٰ حضرت کو, عقیدے کی فکر تھی اور دیگر جو ختم نبوت کی فکر تھی, دیگر چیزوں کی فکر تھی, اس کی فکر ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.